अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में मोहम्मद मालिक। कमाल मुल्क है, वैसे सड़कों पे आग लगी हुई है, बिजली के बिलों के खिलाफ पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ है। लेकिन क्या सीरियसली ये इशू है? पावर पॉलिटिक्स का वो नहीं है, वहां पे वही मसला चल रहा है। इमरान खान का क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह गवर्नमेंट बनेगी, कैसे नहीं बनेगी। वही पॉलिटिकल पार्टीज जो कैबिनेट में बैठ के यही बिजली के बिल बढ़ाने के फैसलों में हिस्सेदार थी, MQM, JUIF, ये तमाम लोग, अब वही लोग सड़कों पे आके अवाम के नुमाइंदे बन के कह रहे हैं हम जी ये हो जाएगा, हम एहतजाज करेंगे। ये ड्रामाबाजी नहीं चलनी चाहिए इस मुल्क में, मजाक एक बन गया है। 7 रुपए से लेके 15 रुपए पर यूनिट तक PDM की गवर्नमेंट ने बढ़ाए बिजली के बिल, लेकिन ना लाइन लॉसेस में कमी की गई, ना अपना खर्चों में कमी की गई। खुद चेयरमैन FBI से मंसूब खबर है कि 600 बिलियन प्लस साल का महकमा चोरी कर रहा है। हर तरफ लूट मची हुई है, ना मार्केट जल्दी खोली जाती हैं, सोल्यूशन कोई नहीं है, ड्रामे चल रहे हैं। पैरेलल चल रहा है पावर पॉलिटिक्स का ड्रामा, और वो पावर पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली खेली जा रही है हमारी अदालतों में, हमारे सर्कल्स के अंदर। आज इंपॉर्टेंट केस इमरान खान का, वो जो उनके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें बड़ी लंबी बातचीत हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हम कोई देखते हैं, हमें आइडिया हो जाता है फैसला क्या हो रहा है। शुरू में जब अली जफर साहब ने बात की और नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि जी हमें परमिशन चाहिए कि उनकी हमशीरा वगैरह जो है सारे, उनको खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ये जो मामला है इसका फैसला ही आज हो जाएगा। और आपको उसी वक्त उससे अंदाजा हो जाता है कि फैसला क्या है। फिर हमने देखा 25 तारीख को, जिससे हुमायूं दिलावर जो जज थे जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया था, उनको OSD बना दिया गया। एक सोच शायद ये भी है कि उनको महफूज किया गया, लेकिन उससे आम आदमी कुछ और मतलब ले रहे हैं। कल दूसरा केस चल रहा है नैब अमेंडमेंट्स का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ले रही है, इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट कल लेगी। आज भी जो बहसें चली वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 2-3 चीजें दूसरी तरफ एक और भी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जो केस May 9 वाला केस FIR बनी हुई है इमरान खान के खिलाफ, उसमें 2-3 बड़ी ही इंपॉर्टेंट शिकों का इजाफा हुआ है। सेक्शन 121 उसमें डाल दिया गया है। 121 है कि आप रियासत के खिलाफ जंग का चार्ज बनता है, वेजिंग वॉर, अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, और इसमें मिनिमम सजा उम्र कैद है, मैक्सिमम सजाए मौत है। इसी तरह 131 हुआ है, 146 हुआ है, इनमें भी 10 साल से लेके उम्र कैद की सजाएं हैं। ये सेक्शंस अब शामिल हो गए। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक FIA की टीम भी तैयार बैठी हुई है कि अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है इस केस के अंदर, तो उसमें फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया जाए। इसके अलावा JIT एक तो FIA की अलहदा कर रही है साइबर के अंदर, दूसरी JIT जो है वो इन तमाम मुकदमात में उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। शाह महमूद कुरैशी का 3rd रिमांड हो गया है साइफर वाले मुकदमे में। अब ये 9 दिन अब उनको बन जाएंगे, 2 दिन का और रिमांड मिल गया है। सो ये पैरेलल चीजें चल रही हैं। क्या फैसला हो गया हुआ है कि जो मर्जी हो जाए इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा, और क्या अब स्टेक्स हाई होते जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट्स इसमें पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनेगी, पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनेगी। इसी तरह 90 डेज के इलेक्शन का मामला भी आपने कोई बयानिया इब्तदाइये में भी सुना। अब ये भी लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा, बल्कि आज एक लॉयर हैं, उन्होंने एक पिटीशन भी डाल दी है। उन्होंने बेस बनाई है कि जो इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज किया है सदर को मिलने से, तो उसके उन्होंने बेस बनाई है कि जी ये प्रेसिडेंशियल पावर है, तो प्रेसिडेंट का राइट है इसमें भी फैसला करे। सो तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट जो खुद डिवाइडेड है, जो खुद कंट्रोवर्शियल है। तो इन फैसलों के साथ भी क्या होगा, ये काफ़ी चीज़ें हैं, इस पर हम बात करेंगे। हैव टू वेरी एमिनेंट लॉयर्स विद मी टुडे। सलमान अकरम राजा साहब हैं, अगेन नो इंट्रोडक्शन नीडेड। इरफान कादर साहब, नो इंट्रोडक्शन नीडेड। दोनों बहुत एमिनेंट लॉयर हैं, और इरफान कादर साहब अटॉर्नी जनरल, जज भी रहे हुए हैं, सब कुछ। सो सलमान, आपसे बात शुरू करते हैं। एक तो मुझे ये बताइए कि ये जो आज हमारे कोर्ट्स में हम प्रिडिक्टेबिलिटी कर देते हैं, पहले बड़ी कैंपेन चली, हमने देखा लोगों ने कहा कि जी शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है PTI की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के बारे में, और इस हद तक कि
لا منسٹری کو بھی, ڈویژن کو بھی ایک اس پہ کنڈمنیشن جاری کرنا پڑا اور کافی وہ ایشو بن گیا. اب اگر وہ میرٹ پہ بھی فیصلہ کرتے ہیں اور جائز لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیس بڑا کمزور ہے, بہت فلاڈ ہے, اور سطح پہ نظر آتا ہے کہ ایک انڈیسنٹ ہیز تھی اس مقدمے میں کرنے میں, تو یہ دو چیزیں کیا پہلے ہی فیصلہ ریویل نہیں ہو گیا کہ جب خود جج صاحب نے اوپننگ ریمارک میں دیا کہ یہ آج اس بات کو چھوڑے, آج فیصلہ ہو ہی جائے گا اس پہ, اور پھر جج ہمایوں دلاور کا او ایس ڈی بنائے جانا, تو کیا پریشر ٹیکٹک کام کر گیا پھر کہ سی جے کے اوپر جتنا سارا یہ سوشل میڈیا میں چلا, اور اگر نہیں چلا تو پھر یہ ہمیں انڈیکیٹرز اتنے کلیئر کیوں آ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, اس میں پریشر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ فیصلہ واقعتاً مضحکہ خیز ہے. اس کو آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں, یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس کو پہلے دن ہی معطل ہو جانا چاہیے تھا. اس میں کوئی نوٹس کی ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی بحث سننے کی ضرورت بھی نہیں تھی. دیکھیں یہ ہمارا بڑا مسلم قانون ہے کہ سسپینڈ کرنے کے لیے, معطل کرنے کے لیے سزا ضروری نہیں ہے کہ نوٹس دیا جائے اور سنا جائے دوسری جانب کو, جہاں سزا 3 سال یا اس سے کم مدت کی ہو جیسا کہ یہاں ہے. اب یہاں صرف سزا کا چھوٹی مدت کا ہونا نقطہ نہیں ہے, یہاں تو گواہ نہیں پیش کیے گئے ملزم کی جانب سے, منع کر دیا گیا, روک دیا گیا ملزم کو گواہ پیش کرنے سے. ملزم کے وکیل کو بحث نہیں کرنے دی گئی, یہ کہا گیا کہ 12 بجے میں نے بند کر دیا, آپ کا حق, آپ 12:15 آئے ہیں, جبکہ وہ سپریم کورٹ میں تھے, دیگر عدالتوں میں تھے. عدالت کو بتایا گیا, عدالت موجود تھی اس وقت, جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے کمرہ عدالت میں, وہ سن سکتے تھے. انہوں نے ان کو, خواجہ حارث صاحب کو بحث نہیں کرنے دی, انہوں نے گواہ پیش نہیں کرنے دیے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں قانون میں ایک بندش تھی, 120 دن کے بعد یہ کمپلینٹ دائر ہی نہیں کی جا سکتی تھی. الیکشن ایکٹ کا سیکشن 137 اس حوالے سے بہت واضح ہے. تو اس میں اتنی قباحتیں اور اتنے سکم ہیں اس تمام پروسیس میں اور اس فیصلے میں کہ اس میں معطلی کے علاوہ مجھے کوئی اور نتیجہ نظر نہیں آتا. تو اگر معطلی ہوتی ہے تو وہ بالکل قانون کے مطابق ہوگی. اس کو اگر کوئی کسی اور بات سے منسوب کرتا ہے تو وہ تو ہم کرتے رہتے ہیں منسوب, ٹاک شوز میں کچھ تو بات کرنا ہوتی ہے لوگوں نے, اس کی وہ کریں گے. آج کل یوٹیوب چینل بھی چلتے ہیں, ان کو بھی چلانا ہوتے ہیں. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ اس مقدمے میں اتنی زیادہ غلطیاں ہیں کہ اس میں سزا معطلی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے, اور اس سے بہت کم غلطیوں والے مقدموں میں بھی جہاں سزا 2-3 سال ہو, معطلی جو ہے وہ ایک نارم ہے, وہ عمومی بات ہے. لیکن او ایس ڈی بنانا ہمایوں دلاور کو وہ زیادہ وہ پراپر نہ ہوتا کہ یہ فیصلہ آتا, سسپینڈ ہوتا, اس کے بعد او ایس ڈی بنتا تو ہمیں سمجھ آتی. فیصلے سے پہلے او ایس ڈی بنانا تو یہ کیا کہیں گے آپ, پلیکیٹنگ ڈیسیجن تھا کہ چلیں کچھ لوگوں کو تسلی ہو جائے, کچھ ماحول ٹھنڈا ہو جائے. تو واز اٹ مور آپٹکس میرا نہیں ڈیسیجن؟ خیال کہ ہمایوں دلاور کو او ایس ٹی بنانے سے کسی کا بھی جو ان کے بارے میں رویہ ہے یا خیال ہے وہ تبدیل ہوا ہوگا. انہیں کیوں او ایس ٹی بنایا گیا میں نہیں کہہ سکتا, کوئی انتظامی معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سزا نہیں ہے ان کو. جو کچھ ہمایوں دلاور صاحب نے کیا وہ انہوں نے کھلی عدالت میں کیا, دن دہاڑے کیا, اور وہ اکیلے یہ سب کچھ کرنے والے نہیں تھے. یہ پورا ایک منصوبہ تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا. لہٰذا ان کو اگر کوئی تحفظ دیتا ہے یا ان کو منظر عام سے ہٹانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اپنی جگہ بات ہے. میں یہی سمجھوں گا کہ یہ ایک معمول کی انتظامی کارروائی ہے جس کے تحت ان کو ہائی کورٹ میں کوئی پوسٹ دی جائے گی اور ان کو عدالت سے ہٹا دیا گیا ہے. عرفان قادر صاحب مجھے یہ بتائیے, جب ٹرائل چل رہا تھا ہمایوں دلاور صاحب کا تو نظر آتا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا اور ایک جلدی نظر آتی تھی. جب اپیلز آئیں تب بھی ہمیں نظر آنا شروع ہوا کیا فیصلہ ہوگا. مجھے صرف یہ بتائیں, یہ جو او ایس ڈی بنانا ہے ہمایوں دلاور کا, یہ کیا ایک سگنل تھا پہلے کہ یہ ایک انکانسیکوینشل بات ہے جس میں شاید میں اوور ریڈ کر رہا ہوں یا ہم ویسے بنا رہے ہیں اس کو, کہ عجیب سی بات تھی کہ اس کو فیصلے سے پہلے او ایس ڈی بنا دیں, اور جو آج کامنٹس بھی تھے چیف جسٹس صاحب کے سب کچھ, تو ہمارے سارے فیصلے اتنے پریڈکٹیبل کیوں ہوتے ہیں؟ ہمایوں دلاور والا بھی ہمیں پریڈکٹیبل تھا, اور یہ میرٹ ہو یا نہ ہو, میرٹ تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت نظر آتے ہیں, لیکن یہ بھی اب ہمیں پریڈکٹیبل آ رہا ہے, تو ہم پریڈکٹیبل فیصلوں پہ چل رہے ہیں.
ہاں، اب ان کو جو او ایس ڈی بنایا گیا ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میجر ہے. کیوں کیا گیا ہے، جنہوں نے کیا ہے وہی جانتے ہیں، بیکاز اس کی نالج اور کسی کو ہو نہیں سکتی. اور اس سے مزید کچھ عکس کرنا کہ فیصلے کے میرٹس پہ جانا ہے کہ آیا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اس سے ہم اس طرف تو نہیں جا سکتے. لیکن سمپل سی چیز ہے کہ فیصلہ جو تھا، دو باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جی سنا نہیں گیا اور بڑی جلدی میں فیصلہ کیا ہے. تو وہ تو موقع دے رہے تھے ہمایوں دلاور صاحب بار بار کہ جی آئیں آرگیو کریں. جب یہ آرگیو کرنے ہی نہیں آئے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سنا نہیں گیا؟ اگر تو یہ آتے وہاں پہ اور پھر اپنی اپرچونٹی جو ان کو دی گئی تھی ہیئرنگ کی، اس کو وہ اویل کرتے. انہوں نے جب وہ اویل ہی نہیں کی تو پھر ان کا یہ کہنا کہ جی سنا نہیں گیا، تو مجھے تو اس میں کوئی یعنی کچھ جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی اس طرح کا پوائنٹ لیتے ہوئے. باقی رہی وہ 4 گواہان جو تھے، جو وہ چاہتے تھے کہ ان کو سائٹ کیا جائے، تو اس میں ڈیفینیٹلی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کورٹ دیکھے کہ ان کی ریلیونس ہے کہ نہیں ٹو دا کنٹروورسی ان ایشو. اور اگر وہ گواہوں کی کوئی ریلیونس نہیں ہے اور اورل ایویڈنس جو ہے اس سے آپ جو آلریڈی ڈاکیومنٹری ایویڈنس آ گیا ہے اس کو تو آپ اورل ایویڈنس سے کے ہوتے ہوئے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ہوتے ہوئے اورل ایویڈنس جو ہے اس کو نیچرلی ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ کیا جانا چاہیے. اور اورل ایویڈنس ہمیشہ ایکسکلوڈ ہوتا ہے جبکہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس آ جائے، انلیس کہ کوئی ڈاکیومنٹس آپ پیش کریں. تو ڈاکیومنٹ تو آپ نے پیش کرنے کوئی نہیں تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ دونوں صحیح نہیں ہیں. اور تیسری بات جو ہے کہ آیا آن میرٹس فیصلہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو آن میرٹس بالکل ایک نان ڈسکلوجر تھا وہاں پہ، جو کہ الیکشن کے قوانین کے مطابق وہاں نظر آیا. اس پہ ان کو نااہل بھی کیا گیا، اور اس سے پہلے نان ڈسکلوجر پہ پرائم منسٹر کو نااہل کر دیا گیا تھا. اور ایک ایسا نان ڈسکلوجر تھا جس کا کہ حجم بھی کچھ نہیں تھا، جس کا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی. اس کو اوور اسٹریچ کر کے بلیکس لاء ڈکشنری کو بہت زیادہ ہیئر سپلٹنگ کر کے تو کہہ دیا گیا. تو جب اس طرح کے جوڈیشل پریسیڈنٹس آپ کے آئیں گے تو آنے والے جو لوگ ہیں یا آنے والے کیسز میں پھر وہ جوڈیشل پریسیڈنٹس اگر غلط قائم ہوں گے، جب تک آپ ان کو صحیح نہیں کریں گے تب تک وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی سفر کریں گے. تو خان صاحب کے لیے ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ جب نو کانفیڈنس آیا تھا اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور اس کے بعد قانون سازی کرتے اور عدالتی فیصلے جتنے بھی غلط ہوئے ہیں ماضی کے ان کو ونس فار آل ختم کرتے قانون سازی کے ساتھ. انہوں نے یہ رستہ نہیں اپنایا، تو لہٰذا جو پچھلوں کے ساتھ ہوا ہے وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ مکافات عمل ہے، اس سے زیادہ میں اس پہ کیا کہوں گا. ایک بات بتائیں، جس طرح ایک عام تاثر ہے پی ایم ایل این اور دوسری پارٹیز کا کہ جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب فیور کرتے ہیں عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو، اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا یہ اعتراض ہے، ان کو بھی یہ خدشہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں یہ اگینسٹ عمران خان صاحب ہیں. یہ دو پرسیپشنز ہیں، اور اب یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ جی ایک پوری کیمپین چلائی گئی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، بوتھ بندیال صاحب اینڈ عامر فاروق انہوں نے اپنے ارلیئر کامنٹس میں یہ کہا کہ بادی نظر آتا ہے کہ اس جو مقدمہ چلایا ہے ہمایوں دلاور نے، یہ بڑا ہی پروسیجر لیپسز بڑے ہیں، اس میں جلد بازی ہے، بڑی چیزیں ٹھیک نہیں چلی. تو اگر دو چیف جسٹسز کہہ رہے ہیں کہ مقدمے میں کافی لیپسز ہیں تو کچھ تو گراؤنڈز ہوگی نا. خاص طور پہ ایک چیف جسٹس جن کے خود پیچھے پی ٹی آئی پڑی ہوئی ہے وہ بھی یہ بات کنسیڈ کر رہے ہیں پہلے ہی. تو اتنی سمپل چیز تو نہیں ہے. پھر دیکھیں، جہاں تک بندیال صاحب کے تعلق ہے وہ اپنی مرضی سے بینچز بنا رہے ہیں اور ارسپیکٹو آف کے ہاں میں جواب دے رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک بندیال صاحب کا تعلق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچز بنا رہے ہیں اور ان کا ٹلٹ ہے پولیٹیکل پارٹی کی طرف، ریگارڈلیس آف کے پولیٹیکل پارٹیز کیا سمجھتی ہیں، لیکن ان کے اپنے ججز جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے بینچز کے معاملات میں، اور یہ ون مین شو ہے. اور اس پہ قانون سازی بھی ہو گئی تھی اور وہ قانون جو ہے اس کو بھی انہوں نے غلط طریقے سے معطل کیا ہوا ہے. اور چونکہ بردر ججز کی یہ ان کے بارے میں آبزرویشنز آ چکی ہیں کہ بینچز جس طرح سے وہ بنا رہے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہے،
تو عمر بندیال صاحب کے بارے میں اگر کوئی تنقید ہو رہی ہے عوام کی طرف سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تو اس میں سبسٹنس ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق بجانے میں اس طرح کی تنقید کرنے پہ حق بجانب ہے، کیونکہ ان کے اپنے بردر ججز جو ہیں ان کی اس چیز کو وہ بڑا معیوب سمجھ رہے ہیں. اب دوسری بات رہی کہ عمر فاروق جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، تو عامر فاروق صاحب کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ہر طرف آبزرویشنز دیتے ہیں، تو لہٰذا ان کی آبزرویشن سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ کدھر فیصلہ جائے گا، لیکن حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے لاسٹ ٹائم بھی ان کو بڑا کرٹیسائز کیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ ان کو ریلیف بھی دے دیا تھا. تو اس لیے عامر فاروق صاحب کے بارے میں ابھی تک اس طرح کی شواہد سامنے نہیں آئے کہ وہ کسی پرٹیکولر پولیٹیکل گروپ کی طرف ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ان کے اپنے بردر ججز جو ہیں ان کے ویوز آ چکے ہیں، تو اس لیے دونوں کا موازنہ ہم نہیں کر سکتے. سلمان یہ بتائیے گا کہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ریلیف مل جائے گی خاصا کو، تو وہ اف یو کین شیڈ اے لٹل لائٹ کہ آج ہی فیصلہ کیوں نہیں آ گیا. چلے وہ تو کل بھی آ جائے گا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اگر وہ اس میں ان کو رہائی مل بھی جاتی ہے تو گورنمنٹ کی تیاری ہے ان کو دوسرے کیسز میں مے 9 والے میں خاص طور پہ گرفتار کرنے کے لیے، اور ایف آئی اے کی ٹیم اطلاع یہ بھی ہے کہ جی وہاں پہ موجود ہے، شاید پہلے چالان مکمل نہیں تھا، اب ہو گیا ہے. لیکن اس میں 2-3 سیکشنز بڑے خطرناک ایڈ ہوئے ہیں. سیکشن 121 ایڈ ہو گیا ہے، 131 ہوا ہے، 146 ہوا ہے. 121 خاص طور پہ یہ اٹیمپٹنگ ٹو ویج وار یا ویج وار، اس میں سزائے موت تک سزا ہے، منیمم عمر قید، پھر سزائے موت بھی اس میں ہو سکتی ہے. اسی طرح دوسرے کے اندر 131 میں بھی 10 سال آپ کو سزا ہو سکتی ہے. یہ جو اتنے سیریس کیسز ہیں، کیا اس وقت عمران خان کو کوئی پروٹیکشن مل سکتی ہے کہ اگر یہاں اس کیس میں ان کو رہائی ملتی ہے، سینٹینس سسپینڈ ہوتا ہے، تو ان کو آگے اریسٹ نہ کیا جائے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے، کہ وہ ساتھ ہی اریسٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کوئی منصوبہ سازی تو ہو رہی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اگر الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، ان کو سیاسی عمل سے باہر رکھنے کی تو ظاہر ہے بالکل ایک واضح یہ صورت ہے کہ خواہش موجود ہے. اب کل اگر ان کی رہائی کا حکم ہو جاتا ہے اس توشہ خانہ والے مقدمے میں، تو بالکل عین ممکن ہے کہ عدالت کے حکم کے فوراً بعد ان کو جیل سے نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا جائے. آج ہم نے دیکھا ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہوا، پہلے شہریار آفریدی کے ساتھ کیا ہوتا رہے. تو یہ تو ایک معمول کا عمل ہے، 2-3 مقدموں میں ان کو مطلوب بنا کر ان کی گرفتاری کی جا سکتی ہے. لیکن جو یہ مقدمے انہوں نے بنائے ہیں جس قسم کے، یہ انتہائی بچکانہ ہیں. اور دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1950 کی دہائی سے یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں بحیثیت ملک و قوم، اس میں بہت بڑا کردار ہے اس قسم کے مقدموں کا اور اس قسم کی منصوبہ سازی کا. اب اگر یہ سمجھتے ہیں یا کوئی جو بھی منصوبہ ساز ہے کہ وہ عمران خان کو عمر قید کرا دیں گے یا ان کے اوپر یہ مقدمہ بنائیں گے کہ پاکستان کے خلاف وہ جنگ میں مشغول تھے اس لیے ان کو سزائے موت ہونی چاہیے، تو اس کا مقصد صرف وقتی طور پہ لوگوں کو دہشت زدہ کرنا ہے. لیکن بالآخر یہ مقدمے ظاہر عدالت کے سامنے آئیں گے. آج بلوچستان ہائی کورٹ نے جو عمران خان صاحب پہ قتل کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا، ایک وکیل کا قتل ہوا کوئٹہ میں اور ایف آئی آر میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا تھا، اس مقدمے کو ختم کر دیا، کوش کر دیا. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اب ہماری عدالتوں پہ اب بھی ہے اور آگے آئے گی. کس قسم کے جو مضحکہ خیز مقدمے بنائے جا رہے ہیں، اور ہم سب کو علم ہے کس طرح سے ایفیڈیوٹ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے والدین پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں سے لکھوایا جا رہا ہے کہ مجھے عمران خان نے بنفس نفیس حکم دیا تھا کہ وہاں جاؤ اور آگ لگاؤ اور کاغذات جلاؤ. تو یہ ایک اس طرح کی کارروائی ہے جس سے بچہ واقف ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ دستخط کرو ورنہ تم جیل میں سڑو گے، تمہارے ماں باپ معتوب رہیں گے، اور جب وہ دستخط ہو جاتی ہیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی بنیاد پہ یقیناً مقدمے قائم کیے جائیں گے. لیکن یہ مقدمے بادی النظر میں اتنے مضحکہ خیز ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو دخل دینا پڑے گا. اور ستمبر کے بعد بھی جو عدالت ہمارے سامنے آئے گی سپریم کورٹ میں،
اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ بالکل ساتھ چلے گی منصوبہ سازوں کے، جو وہ چاہیں گے وہ کرے گی، آئین اور قانون پامال ہوتا رہے گا، عدالت بیٹھی دیکھتی رہے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سے دوست جو آج سپوکس مین بن گئے ہیں طاقت کے، جابر سلطان کے سامنے ہم سمجھتے تھے کلمہ حق ادا کرنا بڑی بات ہے، اب پتہ چلا فراست تو اس میں ہے۔ ہمارے دوست جو ہیں وہ جا کے ہم نوا بن گئے طاقت کے، تو لیکن طاقت کو جواب ضرور ملے گا، وہ سیاست کے ذریعے ملے یا وہ آئین اور قانون کے ذریعے عدالتوں میں ملے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ کچھ ہو سکے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ سلمان ایک چیز بتائیے، اس قسم کے ہمارے پاس بھی پریسیڈنٹس ہیں مقدمات میں، باہر بھی ہیں، ایسے معاملات میں ایفیڈیوٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو لوگ دوسری گواہی دیتے ہیں۔ اگر جیسے ہم سن رہے ہیں کہ کچھ سینئر رہنما مائٹ ٹرن اگینسٹ عمران خان اور شاید وہ ایفیڈیوٹ بھی دے دیں کہ ہمیں ڈائریکٹ ہے، یہ کہا گیا یا وہ کہا گیا، ایسے مقدمات میں اگر 3-4 قریبی ساتھیوں کے ٹاپ لیڈرشپ میں سے اگر کوئی ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں تو وہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں واٹ ایور کہ جی ہمیں تو خان نے کہا تھا۔ ایفیڈیوٹس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، بھٹو صاحب کو سزا دی گئی تھی وعدہ معاف گواہ کے بیان کی بنیاد پہ، اور آج دن تک ہم اس سزا کو ایک بدبختی اس ملک کے لیے تصور کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے جو کیا ان کو ہم برا سمجھتے ہیں، اور ان ججوں کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں جنہوں نے اس بیان کی بنیاد پہ بھٹو صاحب کو سزا دی۔ ہمارا بڑا یہ مسلم قانون ہے کہ جو اپروور ہوتا ہے، میں عرض کر دوں ذرا، مجھے عرض کرنے دیں، جو اپروور ہوتا ہے اس کو ہمارے سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے ہی از اے سیلف کنفیسڈ ریچ، یعنی کہ وہ اپنی زبان سے خود بقول خود جو ہے ایک گرا ہوا کمتر شخص ہے، اور اس کی گواہی جو ہے وہ سب سے کم حیثیت رکھتی ہے قانون کی نظر میں۔ اب ہماری عدالتوں کا یقیناً امتحان ہوگا اگر 2, 4, 6 یا 50 اس طرح کے ایفیڈیوٹ سامنے پیش کر دیے گئے یہ کہنے کے لیے کہ عمران خان صاحب ملک کے خلاف جنگ میں یا غار میں مشغول تھے یا اس کی ترغیب دے رہے تھے، تو ہماری عدالتیں ان کا احاطہ کریں گی، اور اس پہ بہت سارا قانون ہے کہ اس قسم کے ایفیڈیوٹس کی کیا حیثیت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، بھٹو صاحب کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن دنیا جہاں میں اس قسم کے ایفیڈیوٹس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور گواہی کے حوالے سے ان کی حیثیت بہت معیوب سمجھی جاتی ہے۔ نہیں، کیونکہ آج میں نے اس لیے پوچھا کہ آج جیسے آپ نے پرویز خٹک صاحب کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، انہوں نے ریچنگ اپ تھنگس، دیکھیں وہ تو 98ویں امینڈمنٹ کے بھی حق میں نہیں تھے، وہ صدارتی نظام چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے، وہ ان کا اس مقدمے سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن آپ ایک کیکوفنی دیکھ رہے ہیں بن رہی ہے کہ ایک خاص ڈائریکشن میں جایا جا رہا ہے۔ میں اس پرٹیکولر میں پوچھ رہا تھا کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے آپ نے خود کہا کہ جی سیلف کنفیس ریچ ہے اور بڑی گھٹیا چیز ہے، لیکن اس کا کنفیشن بیسس تو بن جاتا ہے نا ایک سزا کا، تو یہ اس معاملے میں اگر یہ سیکشن جو لگے ہیں ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے کنفیشن کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا کہ 4 بندوں نے ایک بات کہہ دی اور اس کے اوپر آپ ایک شخص کو سزاوار قرار دے دیں، اور بہت سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ عمران خان کی ساری سیاست کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے خلاف یلغار میں تھے؟ کیا وہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے والی سیاست کرتے رہے ہیں یا جوڑنے والی سیاست؟ ہمیں ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، دیکھیں ان کے بہت سارے ہو سکتا ہے کام ایسے ہوں، روش ایسی ہو دوران حکومت جس سے ہمیں اختلاف ہو، اور ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ شخص پاکستان کا باغی ہے، پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا تھا، یہ ایک دوسرے درجے کی بات ہے، اور کیا اس کو عدالتیں قبول کریں گی؟ ہم دیکھیں گے ولی خان صاحب کے ساتھ یہ کیا گیا، ان کو غدار قرار دیا گیا، نیشنل عوامی پارٹی کو ختم کر دیا گیا، کس نے اس خلا کو پھر پر کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان میں جس نے اس خلا کو پر کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں اور اس سے آگے بڑھ کے بلوچستان میں، وہ قوتیں تھیں جو واقعتاً پاکستان کے خلاف جنگ کرتی رہی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو اگر کوئی صاحب فراست عدالت میں یا منصوبہ سازوں کے درمیان ہوا اور اس نے ان چیزوں کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھا اور صرف ایک وقتی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی نظر سے نہ دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں لوگ بہت تأمل کریں گے، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے۔ یہ بچکانہ اور بیوقوفانہ باتیں ہیں، ہم ان کا شکار ہو چکے ہیں اپنی تاریخ میں کئی بار۔ شیخ مجیب کا بھی میں ذکر نہیں کرتا، ولی خان صاحب کا میں نے ذکر کر دیا، اس سے پیچھے آپ جائیں حسین شہید سہروردی کو دیکھیں، خواجہ ناظم الدین کو دیکھیں، محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھیں، کس کو غدار نہیں کہا گیا اس ملک کی تاریخ میں، اور اس کے بعد ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟
اس لیے یہ چیزیں کہنے کو بہت آسان ہے کہ 121 لگا دیا، پاکستان کے خلاف جنگ میں یہ شخص مشغول تھا، اس کو سزائے موت دے دو، لیکن اس کے تاریخی اثرات اور قانونی جو ایک مرحلہ ہوگا عدالت میں وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تاریخ سے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے نہیں نا تاریخ سے سبق سیکھنے کا. اگر ہمیں تاریخ سے سبق سیکھے ہوتے تو آج ہم اس حال میں ہوتے نا جس حال میں پاکستان ہے. اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں نا، آپ اور میں یہ گفتگو کرتے رہیں گے نا، کوئی سبق لے نہ لے. دیکھیں ہمارے سامنے بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں آج وقتی طاقت ہے، لیکن جن کے ذہن شاید اس پس منظر سے واقف نہیں ہیں جس سے آپ اور میں واقف ہیں. اس لیے ہمیں ان کو تنبیہ کرنی ہے، ان کا ہم نوا نہیں بننا، ان کے سامنے ہمیں مدافعت میں کھڑا ہونا ہے. ہمیں ملک کے لیے التجا کرنی ہے، ملک کے عوام کے لیے التجا کرنی ہے. اس وقت دیکھیں کوئی ملک، کوئی معیشت اس طرح نہیں چل سکتی جہاں عوام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ سمجھ رہا ہو کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جہاں آپ عوام اور ریاست کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کاٹ دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اس ملک میں بہت معاشی ترقی ہوگی، لوگ انویسٹ کریں گے، تندہی سے کام کریں گے. نہیں ہوگا. ملک میں آپ مایوسی پھیلا کر معاشی ترقی حاصل نہیں کر سکتے. آپ یقین مانیے میں کچھ دنوں کے لیے کینیڈا آیا ہوا ہوں، اس لیے وہیں سے پروگرام کر رہا ہوں. اتنی فرسٹریشن ہے لوگوں میں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، اتنی پریشانی ہے. اور یہاں پہ اب لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جاب در جاب کانٹیکٹ کر رہی ہیں فیملیز ان کو کہ ان کے بچے باہر چلے جائیں، ان کی چیزیں باہر سیٹل ہو جائیں، کہ ایک ڈیسپریٹنس ہوئی ہوئی ہے. اس پہ خیر میں علیحدہ پروگرام کروں گا، وہ سبجیکٹ دوسرا ہے. بٹ اٹ از سو فرسٹریٹنگ. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. عرفان قادری صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ اس موقع پہ سیکشن 121 کا ایڈ ہونا، اس موقع پہ 131 کا 146 کا، ان تمام کا عمران خان کے خلاف ایف آئی آر میں ایڈ ہونا، کیا یہ ایک بڑھتی ہوئی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا نظام کی کہ یہ کسی قیمت پہ رکھا جائے؟ یا اور جس طرح کنفیشنز ہیں، ہمیں اطلاع یہ مل رہی ہے، ہم سن رہے ہیں کہ شاید کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہی آئیں گی نا اس میں کہ جی مجھے کہا، میرے سامنے اس کو کہا. کیا یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کافی ہوں گی ان مقدمات میں کنوکشن کے لیے؟ جی میں اس پہ عرض کرتا چلوں کہ یہ بات سلمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپروور جو ہے اس کی ٹیسٹمنی جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوتی. خاص طور پہ وہ تو سپریم کورٹ کو کوٹ کر رہے ہیں، میں سپریم کورٹ سے بھی بڑی چیز کو کوٹ کر دیتا ہوں، اور وہ لا اٹ سیلف ہے. قانون شہادت میں لکھا ہوا ہے کہ اکمپلس جو ہے، اپروور اکمپلس ہوتا ہے، اینڈ اکمپلس از انورتھی آف کریڈٹ اور اپروور از انورتھی آف کریڈٹ انلیس ہی از کورابوریٹڈ ان مٹیریل پرٹیکولرز. تو اس کی سفیشینٹ کورابوریشن ہونی چاہیے، تو پھر اپروور کی ٹیسٹمنی مانی جا سکتی ہے. سلمان راجہ صاحب نے جو مثال ابھی دی ہے بھٹو کیس کی، اس میں بالکل اس طرح کی کورابوریشن جو کہ ایک اپروور کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں تھی. اور اگر اپروور کی سول ٹیسٹمنی ہو اور تھوڑی بہت کورابوریشن بھی ہو تو سزائے موت نہیں دی جاتی بلکہ عمر قید دی جاتی ہے. تو وہ بہت ایکسیڈ کیا تھا سپریم کورٹ اس وقت. اور پاکستان میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک ریت ہے کہ آپ سیاسی مخالفین کو پن ڈاؤن کرنے کے لیے قوانین کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ گولڈن اپرچونٹی تھی خان صاحب کے پاس کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ ختم کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے پچھلے چیئرمین نیب کو اس طریقے سے استعمال کیا اور بلیک میل کیا کہ سیاسی حریفوں کے خلاف کیسز بنائے جائیں. اور جو انہوں نے وہ جو چیزیں کیں، جس کو کہ سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ بچگانہ چیزیں کی ہیں، تو اگر انہوں نے وہ بچگانہ چیزیں کیں اور ان بچگانہ چیزوں کو رہنے دیا اور قانون کا حصہ رہنے دیا، تو پھر آج اگر وہ چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے. لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس طرح کے واقعات پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی تھی، لیکن اس وقت ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں انہوں نے کیا کہ وہ فوجی تنصیبات پہ چڑھ دوڑیں.
تو یہ اس پہ جو خان صاحب کی تواتر کے ساتھ ان کے ایڈریسز، ان کی تقریریں، ان کا جو بہت سارا بعد والا کانڈکٹ ہے، اگر وہ کڑی سے کڑی ملائے تو بہت سا اوور ویلمنگ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے جس میں ان کی انوالومنٹ ملتی ہے. اور اگر آپ پاکستان کی افواج کو اس طرح سے کمزور کریں جو کہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، تو آپ پاکستان کی سیکیورٹی کو ڈیفینیٹلی خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور خان صاحب کو چاہیے کہ اس چیز کی معافی مانگیں، اور اگر وہ معافی مانگیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے، پھر حکومت وقت بھی سوچ سکتی ہے، جو بھی حکومت ہے کوئی بھی، اور قانون بھی اس طرف سوچا جا سکتا ہے، مولڈ کیا جا سکتا ہے کہ بھی اب ان کو ندامت ہے تو میٹیگیشن سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں. جو سیکشن 130 ہے اس وقت میرا سوال یہ ہے، کیا ایک سیکشن اس وقت ایڈ ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کیا ہونا چاہیے وہ تو علیحدہ ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں اتنا سبسٹنس ہے کہ یہ جو اگر حلفیہ بیانات آئیں تو اتنا مٹیریل آپ کے خیال ہے کہ وہ اس کو سپورٹ ملے گی؟ دیکھیں، کھل کے میں بات کرتا ہوں، میں خود سزائے موت کے بہت سخت خلاف ہوں، لیکن عمر قید جو ہے وہ اگر کسی کی بنتی ہے تو بالکل اس کو دی جانی چاہیے. اور یہ جو سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں یہ مخصوص حالات کے نیچے کیے گئے ہیں، اور یہ قانون کے مطابق سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں. باقاعدہ بل جو ہے وہ اسمبلی سے، سینٹ سے پاس ہوا تھا، پھر صدر پاکستان کے پاس گیا تھا. صدر پاکستان نے کہہ دیا کہ اس کو انفیکٹو کر دے، جبکہ آرٹیکل 75 کے تحت بل جو ہے اس کو انفیکٹو تو آپ کر ہی نہیں سکتے. تو صدر پاکستان ایک آئینی جو طریقہ کار تھا اس کے رستے میں حائل ہوئے، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حلف سے روح گردانی کی، اس کو یہ کہہ کے کہ جی اس کو آپ پس پش ڈال دیں یا انفیکٹو کر دیں. انفیکٹو نہیں کیا جا سکتا، یہاں وہ اسینٹ دیتے یا وہ ریزنز دے کے ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجتے، تو یہاں پہ صدر پاکستان کو جو کانڈکٹ ہے وہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایکسٹرا مائلیج دینے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. صدر پاکستان کے ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ابھی 121 بھائی ابھی 121 میں اتفاق نہیں کرتا اس بات. یہ بھی صدر پاکستان پہ نہیں لگے، یہ لگائے ہیں انہوں نے FIR میں عمران خان کی. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا اس وقت اتنی سفیشینٹ کوروبریٹنگ ایویڈنس ہے کہ اگر 2-4 حلفیہ بیان آتے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی ذرائع سے خبر چلی پچھلے 2 دن سے کہ جب خان صاحب سے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے FIA والے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اریسٹڈ تھا، میں کس طرح کسی کو اکسا سکتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے حماد اظہر سے اور باقی لوگوں سے جو بات کی، تو انہوں نے کہا بات کرنا تو جرم نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، اگر بات ان کی ہوئی بھی ہے زیر حراست ہو کے، اس کا کانٹینٹ تو کسی کو نہیں پتا نا، یا تو حماد اظہر یا وہ کوئی آگے گواہی دے ہمیں یہ کہا ہے نہیں کہا. لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ انفارم سرکلز کا کہ 2-3 کلیدی ان کے کلوز لوگ شاید اپروور بن جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اگر یہ سیکشن اس وقت ڈلے ہیں تو ظاہر ہے کسی ریزن سے ڈلے ہوں گے نا، کسی وجہ سے ڈلے ہیں، دہشت اپنی جگہ، لیکن آپ کے خیال میں پرائما فسائے اتنی کورابریٹنگ ایویڈنس ہے جو اگر اس وقت کوئی ایفیڈیوٹ آ جائے تو اتنی ایویڈنس ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی قبول کرنی پڑے سپریم کورٹ کو یا جو بھی ٹرائل کورٹ ہے؟ اس میں مالک صاحب آپ نے 2-3 سوال کر دیے ہیں. ایک تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس طرح کا قانون بننا چاہیے. دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کیا اس پہ اتنا ایویڈنس ہے جس کے سے اسے یہ ثابت ہوگا کہ کیونکہ خان صاحب تو اس وقت اریسٹ تھے جب یہ واقعات ہو رہے تھے. تو سب سے پہلے تو میں اس چیز کا جواب دوں گا کہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو اس کی پریپریشن ڈیفینیٹلی بہت پہلے ہوئی تھی، کیونکہ سائملٹینیسلی آپ کے اتنے سارے شہروں میں فوجی تنصیبات پہ جب اٹیک کیا گیا تو وہ ایک مخصوص وقت میں کیا گیا، یعنی کو 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک یا 8 بجے تک یا 4 سے لے کے 7-8 تک، وہ 3-4 گھنٹے کی ونڈو تھی جس میں کہ سارے پاکستان کے جو مین ان کی جو چونیاں ہیں یا جو تنصیبات ہیں فوج پاکستان کی، ان پہ اٹیک کیا گیا. اور وہ تفصیل جو ہے وہ ساری سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی تھی اور وہ بڑی کڑی سے کڑی اس میں مل رہی ہے. تو اس میں ان کا ایگزونریٹ ہونا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے بیانات جو ہیں وہ بھی اس کیس میں ساتھ لگیں گے. اور جب وہ ساروں کو آپ دیکھیں گے تو ماسٹر مائنڈ جو تھا اس کا جو مین جو پیچھے کرتے دھرتے تھے وہ خان صاحب خود تھے. تو لہٰذا یہ چیز ابھی
کچھ بھی کہنا اس پہ قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ میرٹس آف دا کیس اپیرنٹلی میرا خیال ہے کہ میرٹس اس کیس کی خاصی اسٹرانگ ہیں، لیکن اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، عمر قید ہونی چاہیے ایونچولی۔ سلمان، اگر آپ نے عرفان صاحب کی بات سنی، ہی تھنکس کہ کافی مٹیریل ہے اور ایک پیٹرن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر یہ مٹیریل تو پہلے بھی تھا، یہ پیٹرن پہلے بھی تھا، پہلے یہ سیکشن کیوں نہیں لگے؟ پھر کیا یہ آفٹر تھاٹ ہے یا واقعی یہ ایک لیگل ریلائزیشن ہے کہ نہیں بھئی اتنا مٹیریل ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ پھنس سکتا ہے؟ دیکھیے اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا منصوبہ ساز سوچ رہے تھے؟ مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایفیڈیوٹ یہ اکٹھے کر رہے تھے، کوئی ہدف ہوگا ذہن میں کہ اتنے ایفیڈیوٹ مل جائیں، اتنے بیانات مل جائیں تو پھر ہم مقدمہ بنائیں گے۔ وہ اتنے بیانات مل گئے ہوں گے ان کو، تو عرفان قادر صاحب بہتر معلومات رکھتے ہوں گے، اس حوالے سے ان کو قرب شاید حاصل ہو، مجھے قرب حاصل نہیں ہے چونکہ منصوبہ سازوں کا، میں تو باہر سے بات کر رہا ہوں، اور باہر سے مجھے یہی نظر آتا ہے کہ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ تیاری میں تھے، یہ کاغذات جو تھے اکٹھے کیے جا رہے تھے، لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا یا ڈرایا جا رہا تھا، وہ نمبر شاید اب پورا ہو گیا ہو اور اس کے بعد یہ مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ مقدمہ بند کے یہ ایف آئی آر جو بن رہی ہے اور اس کے تحت یہ کیس چلا جاتا ہے ملٹری کورٹ میں، پھر خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہوں گے اس کے خلاف؟ ہی ول بی ایبل ٹو چیلنج اٹ ان ہائی کورٹ سب کچھ، بیکاز ابھی تو ہم ایک مفروضے میں بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ایف آئی آر کٹی ہے تو گرفتاری بھی ہوگی، ٹرائل کی طرف بھی لے کے جائیں گے، تو یہ کیا ٹریک کیا ہوگا؟ لائک یہاں سے اگر ملٹری کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو پھر ان کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ دیکھیے ابھی میں نے ایف آئی آر تو نہیں دیکھی، جن شکوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ملٹری کورٹ والی تو نہیں ہیں، وہ تو ہمارا عام جو تعزیرات پاکستان ہے، پی پی سی ہے، اس کے تحت ہیں۔ تو اگر تو یہ شکیں ہیں صرف، اور اس میں انہوں نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کوئی شک نہیں لگائی، تو پھر تو معاملہ ملٹری کورٹ میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی معاملہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ والا ہے، اس کو ملٹری کورٹ میں لے کر جا سکتے ہیں، اور وہاں سپریم کورٹ میں آلریڈی ہیں میری نظر میں، اور بہت سے لوگوں کی نظر میں سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، غیر آئینی ہے۔ لیکن اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹ کا کوئی مقدمہ بن رہا ہے، کیونکہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ بنایا ہے، اس میں سیکشن 13 کے تحت بظاہر اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے اس کو اختیار دے دیا گیا ہے ٹرائل کا۔ تو ملٹری کورٹ، وہاں ایک موقع تھا ملٹری کورٹ میں معاملے کو لے جانے کا، لیکن بظاہر اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ وہ معاملہ بھی ملٹری کورٹ میں نہیں لے کر جا رہے۔ لیکن یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس والی اگر کیس ہے، کیا اس کے ساتھ یہ ایڈ آن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو علیحدہ کیس ہے نا، ایک آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جو کیس بظاہر بنا رہے ہیں سائفر کے حوالے سے، وہ ایک علیحدہ ٹرائل چلے گی، اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کو بظاہر یہ اختیار دیا گیا ہے انڈر سیکشن 13 آف دی آفیشل سیکرٹس ایکٹ، حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی عدالت کو نامزد کر دے ایز دا ٹرائل کورٹ۔ تو یہ معاملہ اگر وہاں چلتا ہے، اور دوسرا یہ جو معاملہ ہے سیکشن 121 پی پی سی والا، تو وہ تو عام عدالت میں چلے گا، جو ہماری فوجداری عدالت ہے جس کی جو ریسٹرکشن بنے گی اس معاملے میں۔ اس لیے ابھی ملٹری کورٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ملٹری کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو مجھے بہت یقین ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ سویلینز کی ٹرائلز ملٹری کورٹس میں نہیں ہونے دے گا، اور بالخصوص ستمبر میں جو تبدیلی ہوگی اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی شکل ہوگی، اس میں مجھے اور بھی کم یہ نظر آتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کی ٹرائل سپریم کورٹ ہونے دے۔ اور یہ بیلز کا اس میں کیا رویہ ہوتا ہے سلمان کورٹس کا، جب اس قسم کی شکیں لگی ہوں، جیسے 121 ہے، ریاست پہ جنگ، ریاست سے غداری، 131 وغیرہ، یہ جس میں سزائے موت کی سزائیں ہیں، کیا اس میں بیل ملنی زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ کورٹس اس میں بھی لینینٹ رکھیں گی کہ عمران خان ہے تو چلیں بیل دے دیں، کہ یہ اتنی ایزی نہیں ہوگی؟ نہیں بالکل دیکھیں جو ہمایوں دلاور صاحب نے کیا، آپ کو وہی توقع کرنی چاہیے اور بھی ٹرائل کورٹ سے۔ یہاں تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے ایک جج صاحب کو منتخب کیا ہے نا کہ آپ یہ ٹرائل چلائیں گے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت، اور اسی طرح جو یہ 121 وغیرہ کی ٹرائل ہوگی وہاں بھی انتخاب کیا جائے گا۔ اس لیے ریلیف جو ہے وہ بالآخر ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہی میں ملے گی بیل کی سطح پہ بھی۔
تو یہ تو ہمارے اب نظام کا معمول بن چکا ہے کہ نظام پہ حاوی ہو کر مقدمے چلائے جاتے ہیں، ورنہ مقدمے نہیں چلائے جاتے اس نوعیت کے. تو نظام پہ تو حاوی ہونے کی کوشش کی جائے گی. دیکھنا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بالآخر کتنی سخت ہے مدافعت کی. اچھا عرفان صاحب یہ بتائیں، کل ایک اور امپورٹنٹ کیس بھی چل رہا ہے، وہ ہے نیب والا، نیب امینڈمنٹس کو جو ٹیک آن کیا ہوا ہے. اب اس میں جسٹس منصور نے پہلے ہی بینچ پہ تو ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ فیصلے ہونے چاہیے بینچز کے، اور سارے پروسیجر ایکٹ وغیرہ کا سارا فیصلہ ہونا چاہیے. تو کل اس میں کچھ ہوتا نظر آتا ہے کہ کل آپ کے خیال میں نوٹسز وغیرہ ہی ہوں گے یا اس میں کوئی چلے گی؟ بیکاز ویری انٹرسٹنگلی پہلے 2-3 بڑے سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں، انہوں نے خبر یہ دی کہ بندیال صاحب جا رہے ہیں شاید ایک ہفتے کی چھٹی پر. پھر اس پہ سوشل میڈیا پہ بحث چھڑ گئی. پھر اب اطلاع آئی ہے کہ نہیں، ان کا روسٹر تو ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور ویسے بھی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے کیوں کوئی جائے گا انلیس سب کچھ. تو ہم اس پہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ہوگا موومنٹ کہ یہ ابھی تاریخیں چلیں گی؟ دیکھیں، اس پہ انہوں نے بندیال صاحب کی آبزرویشن تو آئی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہوتے ہوئے اس کو ڈیسائیڈ کر دوں کیس کو، لیکن وہ کافی اس وقت مشکل میں اور تذبذب میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ہیئر سپلٹنگ جو ہے اس معاملے میں کی جا رہی ہے، اور ان کو بالکل ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہو رہی ہے جس کا کہ دور دور کا تعلق کانسٹیٹیوشنلزم سے نہیں ہے. اور یہ لاز کے جو بہت سارے ایشوز ہیں آلریڈی سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں، جن کو کہ یہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے. بہرکیف بندیال صاحب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے افتخار چودھری صاحب کا جو آخری دن تھا. اب بندیال صاحب کے بھی آخری دن ہے، تو ان کا جب آخری دن تھا تو جنگ میں اور نیوز میں خبر لگی تھی گریٹ جج از اباؤٹ فیڈز، گریٹ جج فیڈز اینڈ اے پولیٹیکل اسٹار از بورن. پولیٹیکل اسٹار از بورن، یہ جنگ میں اور نیوز میں لکھا ہوا تھا. اور قسمت سے آخری کیس سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب کے سامنے میرا تھا، اور مجھے جا کے ان کو کہنا پڑا تھا کہ جی یہ نوشنز جو آپ پلیز ڈسپیل کریں، کیونکہ اس طرح کی پبلیکیشن جو جنگ اور نیوز نے کی ہے، میں تو چیف جسٹس کے سامنے کیس کرنے آیا ہوں، میں پولیٹیکل سٹار کے سامنے تو نہیں کرنے آیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے ہمارے کچھ چیف جسٹسز جو ہیں آخری دنوں میں کوشش کرتے ہیں پولیٹیکل سٹار بننے کی. اب یہ خدا جانتا ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹار بننا چاہتے ہیں کہ نہیں موجودہ چیف جسٹس، لیکن ان کا جو ٹلٹ ہے ایک پرٹیکولر گروپ کی طرف، اور جس طرح سے انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے لائرز کو اور کیسز کو اور اپنے مرضی کے ججز کو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان کو چاہیے آخری 10 دنوں میں اگر وہ ڈسپیل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر وہ اس کو ڈسپیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو ان کا دور جو ہے پاکستان کی تاریخ کا چیف جسٹس کا سب سے زیادہ کنٹروورشل دور ہوگا. عرفان صاحب آپ سے اور سلمان آپ دونوں سے ایک ہی سوال. پہلے عرفان آپ ہی جواب دے دیجیے گا، کلوزنگ کامنٹ ہے. آن اے اسکیل آف 1 سے 10 کی اسکیل پہ عمران خان صاحب کو یہ اپنی ایف آئی آر میں جو ایڈیشنز ہوئی ہیں سیکشن 121 اور یہ ساری، ان سے 1 سے 10 کی اسکیل پہ کتنا پریشان ہونا چاہیے؟ پہلے عرفان آپ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ پریشانی کا ہے، ان کو کافی پریشان ہونا چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ آگے آ کے تو اپنی ایگو کو ایک طرف رکھیں اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی مانگیں. سلمان آن اے اسکیل آف 1 to 10 یہ جو ایڈیشنز ایف آئی آر وغیرہ میں ہوئی ہیں کتنا پریشان ہونا چاہیے عمران کو؟ بن سکتی ہے پریشانی؟ دیکھیں، جہاں تک تو گرفتاری کا تعلق ہے، جیل میں رہنے کا تعلق ہے، تو شاید ان ایف آئی آروں کی وجہ سے اور ان مقدموں کی وجہ سے ان کو کچھ عرصہ جیل میں گزارنا پڑے، اور لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان مقدموں سے اس پہ کوئی بہت منفی اثر پڑے گا. شاید ان کے لیے اچھا اثر ہی پڑے، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ملک میں موڈ ہے لوگ شاید نہیں سمجھ رہے، لوگ نبض پہ ہاتھ نہیں رکھے ہوئے. یہ مقدمے جو ہیں یہ ایک طرح سے جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے، اور اس سے سیاست جو ہے اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ
سیاست کا رخ بدل جائے گا، سیاست ٹوٹ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. خاموشی شاید طاری ہو جائے، لیکن خاموشی بہت خطرناک چیز ہوا کرتی ہے. دلوں میں جو ایک غصہ پیدا ہوتا ہے اور جو وہاں ابلتا رہتا ہے، وہ ایک خوفناک چیز ہوا کرتا ہے. سلمان اکرم راجہ، بہت شکریہ آپ کا. عرفان قادر صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ویری کوئکلی اتنا کامنٹ دوں گا کہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ ایک فیصلہ ابھی تو ہوا ہوا ہے کہ کسی بھی قیمت پر عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. اگر مقدمے میں بری بھی ہوتے ہیں تو پھر یہ جو دفعات لگی ہیں، یہ کوئی آؤٹ آف دا بلو نہیں لگی، کافی سوچ بچار کے لگی ہیں. اور جیسے سلمان اکرم راجہ نے بالکل کلیئرلی صحیح بتایا کہ پولیٹیکلی جو بھی فائدے ہوں، پولیٹیکلی لانگ ٹرم میں جو بھی فائدے ہوں، شارٹ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم میں نظر یہ آ رہا ہے کہ لیگل ایشوز ان کے بہت بڑھ رہے ہیں. لیکن میری اطلاع یہ بھی ہے کہ خالی عمران خان کے پرابلمز نہیں ہیں، اور اس پہ ہم کل آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. یہ لیگل ایشوز پی ایم ایل این کے بھی اپنی جگہ ہوں گے، ابھی میاں صاحب کے بھی بڑھیں گے، اور پیپلز پارٹی کے بھی. اور ہم نے یہ خبر بریک بھی کی تھی، اس پہ بھی کل بتائیں گے کہ یہ چیزیں کافی ہو رہی ہیں. تو یہ جب آپ عمران کی دیکھتے ہیں چیزیں، تو ذرا سا اس کو تھوڑا سا پھیلا دیجئے ابھی اپنے نظر کو. آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک لارجر گیم ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے، اس پہ کل اور آنے والے دنوں میں بات کریں گے مور الیبریٹلی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.